पहला पतरस 5वां बाब 5वीं आयत से, ए जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो। पहली 4 आयत में बुजुर्गों को नसीहत की गई है। ए जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरोतनों को क्या करता है? तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। हालेलुया। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इंडिविजुअली किन को ने किसको फाड़ खाए। पहले वो कला करदा है, सानू कला करके फिर वढ़दा है। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अबदी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल आबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। कलाम के इस हिस्से में बड़ी पिक्चर ये है, बड़ा आइडिया, प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस हैं। हम आते हैं उसकी तरफ भी। बड़ी पिक्चर यह है कि खुदावंद की मर्जी हमारे लिए क्या है। वो आखिर में है 10वीं 11वीं आयत में कि वो तुम्हें कामिल करे, ये उसकी मर्जी है। वो तुम्हें कायम करे, ये खुदा चाहता है। वो तुम्हें मजबूत करे और उसकी सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। आमीन। 3 बातें खुदावंद हम में से हर एक के लिए उसकी ख्वाहिश है कि हम हो। पहली ख्वाहिश उसकी हम में से हर एक के लिए कि हमको वो कामिल करे। कामिल के लिए जो ग्रीक लफ्ज है काटरथिज़ो, उसका मतलब बड़ा पुरमानी है। कामिल करने का मतलब यह नहीं है कि हम में कोई कमजोरी नहीं रहेगी या हम कोई गलती नहीं करेंगे या कभी कोई गुनाह नहीं करेंगे। ये जो लफ्ज है काटरथिज़ो, कामिल, जिसका तर्जमा उर्दू में किया गया है कि खुदा हमें कामिल करना चाहता है, इसका मतलब है टूटी हुई हड्डी को जोड़कर बहाल कर देना। टूटी हुई हड्डी काम नहीं करती थी, फंक्शन नहीं कर सकती थी, दर्द होती थी।
कामिल का मतलब है हड्डी को जोड़ देना कि वो काम कर सके, फंक्शन कर सके। इसका यह भी मतलब है कोई चीज फट गई है, उसको सी कर बहाल कर देना कि वो अपना मकसद पूरा करे। या दौड़ने के लिए एथलीट्स, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स वो फिट हो जाएं, इसका मतलब है कि वो उनकी फिटनेस ठीक है, अब वो खेल सकते हैं। तो जब कलाम कहता है कि खुदा ये चाहता है कि हम कामिल हों, तो इसका मतलब है स्पिरिचुअली हम फिट हों, रूहानी दौड़ने के लिए, खुदा के काम करने के लिए, जिनके लिए मसीह में हमें नए सिरे से पैदा किया गया है, उस मकसद को पूरा करने के लिए हम फिट हो जाएं, बहाल हो जाएं, टूटे हुए हैं हील हो जाएं और खुदा का काम करने के काबिल हो जाएं। हालेलुया। ये पहली ख्वाहिश है खुदा की। कई ईमानदार साल गुजार देते हैं टूटी हड्डी की तरह, दर्द में भी रहते हैं, काम भी नहीं कर सकते, शिफा भी नहीं पाते, इसलिए कि रूहानी दुनिया और रूहानी असूलों को, सच्चाइयों को नहीं समझते, रूहानी तौर पर अनपढ़ रहते हैं और मीडियोकर क्रिश्चियन लाइफ गुजार देते हैं। और कभी दूध और शहद की नदियां जो प्रॉमिस्ड लैंड में है, मुल्क मौदा में है, रूह की जिंदगी है, रूह की मामूरी है, कॉन्फिडेंस है, दिलेरी है, मसीह को पहचानना है, उसकी बादशाही फैलाना है, उसके लिए रूहें जीतना है, इस जगह पर कभी नहीं आते। इसका मतलब है कि वो फटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, अनफिट हैं, काम नहीं कर सकते हैं। खुदावंद ये चाहता है कि हम सब के सब ईमानदार फिट हों, स्पिरिचुअली इन द स्पिरिट हों, हमें वो कामिल करे। ये पतरस रसूल पहली बात लिखता है कि खुदा की मर्जी ये है। क्या आज हम फिट हैं, कामिल हैं, जुड़े हुए हैं, खुदावंद का काम करने के लिए तैयार हैं? इसकी तरफ खुदावंद हमें बतौर चर्च ला रहा है। दूसरी बात, रसूल लिखता है कि तुम कायम रहो। ये वो दूसरा काम कर रहा है, मीनिंग एस्टैब्लिश्ड हो जाना, अपने पांव पर खड़े हो जाना, कंफर्म कर देना, तस्दीक कर देना। ये कायम के मतलब बता रहा हूं आपको। खुदावंद मोहर लगाए कि हम ठीक हैं, उसकी मुसद्दका मोहर हम पर हो, इनविजिबल, नादीदा, जो वो जानता है और देखता है हकीकत में कि मैंने अपनी इस बेटी को, इस बेटे को टेस्ट कर लिया, दुखों में गुजार लिया है, इसको मैंने ठंडा तत्ता सब कुछ इसने देख लिया है, अब ये ट्रस्ट वर्दी है, अब मैं इसको काम दे सकता हूं, अब मैं इसको अपनी नेमतें दे सकता हूं, ये अपने जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, ये सिर्फ मेरे जलाल के लिए जिंदा है। ये कायम हो गया है, ये एस्टैब्लिश्ड हो गया है। बहुत से ईमानदार स्पिरिचुअली सारी उम्र एस्टैब्लिश नहीं होते, डिगे टठे रहेंगे। मटीरियली एस्टैब्लिश होने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, है ना? बच्चों को पढ़ो और पढ़ाना भी चाहिए, ये डिसिप्लिन है। आप क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए कि वो एस्टैब्लिश हो जाए। उनके लिए नौकरियां, उनके लिए कमेटियां, उनके लिए प्लानिंग, उनके लिए बाहर का इंतजाम, कि वो एस्टैब्लिश हो जाए
اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو کچھ ان کے لیے ہو سکتا ہے بطور پیرنٹس ہم کریں. پیرنٹس اسی لیے مقرر ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اسپرچولی اسٹیبلش نہیں ہے تو وہ مٹیریلی اسٹیبلش ہو جائے وہ ان سیٹل رہے گا. اندر کھاتے ایک تشویش، ایک انجانا خوف، ایک ایسی فیلنگز کہ میں آسودہ نہیں ہوں، یہ اس کو نہیں چھوڑے گی. اگر وہ اسپرچولی اسٹیبلشڈ قائم نہیں ہے، وہ بالکل قائم ہو جائے، اربوں روپے میں کھیلنا شروع کر دے، لیکن اندر اگر روح فٹ نہیں، قائم نہیں، خدا کے ساتھ ٹچ نہیں، تو وہ اسٹیبلشڈ نہیں ہے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راست بازی، تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. تمہیں قائم کرے. تیسری بات، تمہیں مضبوط کرے. گریک لفظ اسٹرینو کا مطلب ہے اس طرح طاقتور بنا دینا کہ بندہ مؤثر طریقے سے اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ خدا چاہتا ہے ہم سے. ہم کیا چاہتے ہیں اپنے آپ سے؟ یہ بگ پکچر ہے اس پیسج میں کہ یہ خدا کا مقصد ہے ہمیں کامل کرے، ہمیں قائم کرے، ہمیں مضبوط کرے. ہم میں یسوع مسیح کی بادشاہی جو ابدالآباد رہتی ہے، وہ ہمارا بادشاہ خداوند بن کر ہم پر بادشاہی کرے اور اس کا نام عزت پاتا رہے، جس کی سلطنت ابدالآباد رہے گی. اور سارے بولیں آمین، ہیلیلویا. اچھا، یہ ہے بڑی پکچر. اس کے لیے پطرس رسول چند ایک باتیں اس اقتباس میں ہمیں بتاتا ہے جو ہم نے پڑھی ہیں. پہلی بات، نگاہ میں رکھنے والی باتیں یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ جو بگ پکچر ہے کہ میں قائم کیسے ہو جاؤں، مضبوط کیسے ہو جاؤں، میں کامل کیسے ہو جاؤں. کیپ فیو تھنگس ان مائنڈ. اب میں یہ کہنے لگا ہوں. نمبر 1، 5ویں آیت میں لکھا ہے بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت، یہی لکھا ہے نا، کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو. ایٹیچیوڈ پہلے، بیہیویئر، انداز زندگی، فروتنی کا، تابعداری کا، سبمسو، خدمت کے لیے تیار، کمر بستہ. جس طرح مسیح یوحنا کی انجیل 13ویں باب میں پاؤں دھونے کے لیے تیار، کمر بستہ، پطرس وہاں موجود. شاید یہی پکچر آج بھی لکھتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں تھی. جس طرح مسیح فروتنی سے پاؤں دھونے کے لیے کمر بستہ. واٹ این ایٹیچیوڈ، کیا رویہ ہے. اگر ایماندار میں یہ رویہ ہوگا، سبمسو اور فروتنی، ہیوملٹی، آکڑ نہیں. آکڑ پنجابی بادشاہی، حلیمی مسیح کی بادشاہی. جس کے اندر نوجوانوں، یہ لکھا بھی نوجوانوں کو ہے، یہ رویہ ہوگا.
اور وہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہے گا. پھر فروتنی تو خدا کیا کرے گا؟ وقت پر اس کو سر بلند کرے گا. تو پکچر جو پینٹ کی گئی کہ ہم کامل ہوں، قائم رہیں، مضبوط ہوں، اس کے لیے پہلا رویہ فروتنی. اس کے لیے جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے لاولینس آف مائنڈ، ذہن کی حلیمی. اتوں نہیں. اسی حلیم ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ. نو وہ ਭਾਵੇਂ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ بولے اندروں بڑا چوکھا. حلیمی کا تعلق دل سے، ذہن سے، سوچ سے. اور کیسی سوچ؟ اس لاولینس میں، فروتنی میں پکچر یہ ہے کہ وہ مسیح کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے معیار کے سامنے، قد کے سامنے، روشنی کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کرتا ہے اور اسی چھوٹے پن کے احساس میں رہتا اور زندگی گزارتا ہے. اس احساس سے جو رویہ پیدا ہوتا ہے وہ فروتنی کا رویہ ہے. وہ باقی جڑیاں گلاں نے نا جی انہیں کھدر پایا ہے، یہ پرانے ویلے دیاں گلاں نے. یہ بڑا حلیم ہے، اندروں پاویں ریشمی کپڑے دی تڑ مارتا ہوئے. ایسے شخص کو خدا کا کلام کہتا ہے اے نوجوان سن، خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے انڈر ہز ڈسپلن رہ. وہ وقت پر اس کا ٹائم ٹیبل، اس کی گھڑی، اس کا کیلنڈر تیرا نہیں، اپنے وقت پہ تجھ کو سر بلند کرے گا، تجھے سرفراز کرے گا، تجھے سر بلندی پر لے جائے گا. لیکن اگر تیرا کوئی ڈسپلن میں تو رہا نہیں تے تو چھیتی نالی سر بلند ہونا چاہنا ہے جو میں آج کل ہے حساب کتاب، تیرے لیے خطرہ ہے. میں کراچی میں تھا، ایک پادری صاحب نے مجھے بات بتائی، یہ 2 ہفتے کی بات ہے. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان بائبل کالج سے آیا، کو گانے شانے کا توڑا اس کے پاس، توڑا ہی کہنے ایسی. اس کی وجہ سے نا وہ بڑا مشہور ہو گیا، وہ دی ٹو شور بھی بدلی پھر ان کچھ. تو ایک آدمی اس پاسٹر کو آ کر کہتا ہے دیکھا جی اے منڈا پادری صاحب اجے 2 سال ہی ہوئے جے انہوں خدمت دے وچ کڈیا اچھا چلا گیا بلندی دے اوتے، تسی کی اے دے بارے چ کہو گے؟ وہ پادری واہ تجربہ کار سی، کہندا یار میں افسوس ہی کر سکنا، اور میں کی کراں. کہندا کیوں افسوس کیوں؟ آپ خوش نہیں ہوئے؟ کہتا نہیں مجھے افسوس ہوا ہے. افسوس کیوں ہوا ہے؟ کہتا ہے یہاں 8 منزلہ بلڈنگ ہو، اس پہ 2 سال کے بچے کو کھڑا کر دو، کوئی میچور آدمی اس کے پاس نہ ہو، کیا تم اس پر فخر کرو گے یا افسوس کرو گے؟ کہتا ہے کہتا ہے اس کا کسی بھی وقت خطرہ ہے، وہ گر جائے گا، زخمی ہو جائے گا، مر جائے گا. او دی جگہ دے اتے 40 سال دا بندہ کھڑا کر دیو، تانوں افسوس ہوئے گا؟ نہیں، تو ہی کہو گے نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ اتے روک لے گا، یہ ٹھہرے گا، یہ صحیح ہے. نوجوان بھائیوں بہنوں سن لو، خدا کی بادشاہی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس میں چکر پورا کرنا پڑتا ہے. یوسف کے تخت کو پہنچنے تک 13 سال، اس کے لیے کنویں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، جیلیں بھی ہیں، ظلم بھی ہے، اظہار ثانی بھی ہے. پھر خداوند اس کو یوسف کو تخت پر لے کر آیا.
اس لیے کہ اب وہ تخت پر بیٹھ سکتا تھا. خدا تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا. آمین. تے وقت تو پہلے ہونا بھی نہ ہے نہ، وہ خطرناک گل ہے جی. تو پہلا رویہ کیا ہے؟ فروتنی، تابعداری، ڈسپلن. خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. اسٹے دیئر. تیرا وقت آئے گا، خدا تجھے استعمال کرے گا، سر بلند کرے گا. تیرے لیے اس کے پاس ایک گرینڈ پلان ہے. جلد بازی نہ کر، ٹھہر جا، رک جا. خدا تجھے اٹھائے گا اپنے وقت پر. انتظار کر. دوسرا رویہ لکھا ہوا ہے، اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے. میں اس طرف آتا ہوں اس آیت پر، لیکن یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا یہ چاہتا ہے تم کامل ہو، قائم ہو، مضبوط ہو. اس کے لیے انگزائٹی فری لائف، تشویش فری زندگی، فکروں سے آزاد زندگی. یہ تشویش وہ ہے جو آدمی کو پیرالائز کرتی ہے. یہ پلاننگ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پلاننگ نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹھو اور کیلکولیٹ نہ کرو، بجٹ نہ بناؤ، حساب کتاب نہ کرو. نہیں، یہ کرو. یہ ضروری ہے. اپنی جیب دیکھو کتنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو. بجٹ بناؤ، اپنی ترجیحات پر اس کو سیٹ کرو. یہ نہ ہوئے کہ تنخواہ آج ملی ہے تو چلو بھائی ویلج چلیے، دوجے دن چلو بھائی اواری چلیے، تے سارا ہفتہ مہینہ اوارا. پھر کہو اچھا جا دار لایا شیخان دی دکان تو. ارے یہ کوئی حکمت نہیں ہے. یہ پلاننگ چاہیے کہ میں سارا مہینہ، یہ میری انکم ہے، یہ میرا بجٹ ہے، یہ میرے ضروری خرچے ہیں جن کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، میں ان کو پہلے پورا کروں گا. اس سے خدا کا کلام منع نہیں کرتا. منع کس بات سے کرتا ہے؟ تشویش، فکراں چ ڈبے رہنا، تقسیم ہو جانا، بے چین رہنا، خوف زدہ رہنا. ایسا ایماندار ترقی نہیں کر سکتا. ہاں، بالوں کی سفیدی میں ترقی ہوگی، صحت خراب ہوگی، جوڑ کھوچلے ہوں گے، بلڈ پریشر ہائی ہوگا، پیٹ کی بیماریاں لگیں گی. یہ ترقی ہوگی. یہ میں اس تشویش کی بات کر رہا ہوں. پاک کلام کہتا ہے اپنی ساری تشویش، فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے. میں آتا ہوں اس آیت کی طرف. یہ بڑی ضروری آیت ہے ہمارے لیے. تیسری بات نگاہ میں رکھنے والی کیا ہے؟ یہ جو کلام کا حصہ ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ اپنے دشمن کو نگاہ میں رکھو. یو ہیو اے پرسنل اینیمی. شخصی دشمن ابلیس تمہارا مخالف شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے، یعنی خوف زدہ کرنے کے لیے کہ کس کو پھاڑ کھائے. یہ جو اوپر ہم تشویش کی بات کر رہے تھے، اس کا یہ بھی مطلب ہے سیپریٹنگ فرام دی ہول. جماعت سے کسی کو فکروں میں ڈال کر الگ تھلگ کر دینا. تو الگ تھلگ بندہ ہو جاتا ہے. پھر دشمن کہندا اللہ ہون ٹھیک ہی کلی پیڑے گی اے ہن میرا لنچ. ابلیس
ہمارا دشمن اور وہ ہماری سوچوں میں انج سلپ ہو کے کم کرتا ہے. اسی سوچنے ہیں اے میرے ہی سوچا نے, لیکن وہ ڈراپ کیتیاں نے ابلیس نے, اور وہ سوچیں پیرالائز کرنے کی ہیں, خوف زدہ کرنے کی ہیں, محدود کرنے کی ہیں. وہ سوچیں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گی, بے دل کر دیں گی, بیمار کر دیں گی, الگ کر دیں گی, چرچ سے, مسیح سے, کلام سے, فیلوشپ سے الگ کر کے رکھ دیں گی. پھر تھی کہو گے چل اتنے کڑیا اللہ کوئی چینل کرسچن اے یا جی اتنے ہی ویکھ لینے گرجے کی جانا میں. یہ شروع ہوندا جے کام. جب آپ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں تو ابلیس کے لیے آسان ہوتا ہے ہمیں پھڑنا, پکڑنا, کھانا, پھاڑ کھانا. لیکن ایک ایماندار جو ایمانداروں میں رہتا ہے, فیلوشپ میں, میٹنگز میں, کلام میں, مسیح کی پرستش میں, ابلیس اس کو پھاڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ باڈی میں ہے. ہیلیلویا. چوتھی بات جو نگاہ میں رکھنے کی ہے, پاک کلام کہتا ہے تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو. اجے شیطان دی گل دشمن دی ہو رہی ہے کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں جس طرح بعض کا تم پر بھی دکھ آتے ہیں. ابلیس کی ایک چال یہ ہے جن نے دکھ تیرے تے آئے دینا اور کسے تے کدی آئے ہی نہیں. کیا بات ہے مسٹر شہید تے تسی ہوئی ہو. دنیا میں ایماندار بڑے 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 دکھ جھیل رہے ہیں. میں اکیلا نہیں ہوں. اگر میں یہ محسوس کروں گا ہائے میں دکھی, ایک پادری دا تے نام ہے دکھی پاتا سی, انہیں جدوں آنا دکھی دکھ دکھی دکھ دکھی دکھ. اور میں کہنا کوئی گواہی, وہ کوئی پازیٹیو گل, اچھا ہے تو سنو نا. میں اکھ کے او دا نام دکھی پاتا. ایسا بندہ ایماندار ابلیس لئی ترن والا ہوندا ہے. کہندا اے ٹھیک ہے, خود رحمی, سیلف پٹی, خود ترسی, میں بیچارہ, میرے پاس کوئی آیا نہیں, مجھے کوئی پوچھتا نہیں, میرے ساتھ کوئی میرا خیال نہیں کرتا, میری کوئی جا پر تیرا کوئی خیال نہیں کرتا. یہ خطرناک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. یہ چوتھی بات ہے. پانچویں بات, ایماندار کے دکھوں میں الہی مقصد ہوتا ہے اور اس کے دکھ عارضی ہیں, ٹیمپریری ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. یہ 5 ایٹیچیوڈز کامل ہونے کے لیے, قائم ہونے کے لیے, مضبوط ہونے کے لیے, خدا کی بادشاہی میں عبدالآباد زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور اب چند منٹ کے لیے ہم 7ویں آیت جو ہم نے پڑھی تھی, اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے. He is thinking about you. Jesus thinks about you personally. قریب سے ہر تفصیل, تیرا ہر سٹیپ, شخصی طور پر مسیح تیرا خیال رکھتا ہے. He cares for you. اس لیے اپنی ساری فکر, تشویش, ڈپریشن, بوجھ اس پر ڈال دو. اپنی فکریں, ماضی کے بوجھ, حال کی مشکلات, مستقبل کے خوف, اپنی ساری فکر, ماضی, حال, مستقبل, اینڈ بی فری. اگر تیرا ایمان ہے کہ میری زندگی خداوند کے ہاتھ میں ہے تو پھر تینوں فکراں چ ڈبے رہن دی لوڑ نہیں. اپنی فکریں خداوند کو دیجیے کیونکہ
اس کو تمہارا خیال ہے۔ بعض حالتوں میں ماضی کے تجربات، ایک بندہ ہے جی عمر 40-45 سال دی ہو گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچپن میں جو زندگی اس نے گزاری ہے وہ دے کول چلی گئی، وہ بھی چاہیے۔ اس کے اچھے تجربے بھی، برے تجربے بھی، زخم بھی، خوف بھی، ڈراؤنی باتیں بھی، شرمناک باتیں بھی اس کے اندر ہیں۔ جب تک وہ ہیل نہیں ہو جاتی، شفا نہیں پا جاتی، ایکسپوز نہیں ہو جاتی، وہ اس کے اندر رہتی ہیں۔ اور بعض ایمانداروں کو ان کا ماضی کنٹرول کرتا رہتا ہے اور ان کو کبھی روحانی طور پر ترقی نہیں کرنے دیتا۔ اپنے ماضی سے چھٹکارا پائیے۔ پولس رسول کہتا ہے میں اپنی باتیں جو ماضی کی ہیں انہیں پیچھے چھوڑ کر میں نشان کی طرف بڑھا ہوا دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ میں اس کو حاصل کروں۔ جے میں ماضی بھی 40 سالاں دا چکیا ہے تے پھر نہ سنڈیاں تو میلون صاحب کیا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ بہت ہی کہ کئی لوگوں نے اپنا ماضی چکا ہوا ہے، وہ چھڑ دے ہی نہیں، وہ ماضی کو ہی تسلی سمجھتے ہیں، انہوں چھڑا انہوں دوست بنا لیا، خوفوں کو ڈپریشن کو دوست بنا لیا ہے۔ کئی ڈپریشن سے ماضی کے بوجھوں سے نجات پانے کے لیے کھاتے رہتے ہیں، انہوں نے کھانا اپنا فرینڈ بنا لیا ہے، وہ کھائیں انہیں تسلی ملتی ہے۔ انہوں نے کہو کہ یار کھانا کو دھیان نال فل گاسپل بن رہا ہے، کوئی خیال کرو تے پنجابی چ محاورہ کڈیا ہے اور جڑا کھاندا پیندا مردا مرے پیا۔ نو، کئی لوگ ہیں جو بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ میٹھا بڑا کھاندے رہتے ہیں، آئس کریم رگڑتے رہتے ہیں، چاکلیٹاں کھاندے رہتے ہیں، چاول کھاتے رہتے، پہاڑ بناؤندے نے پلیٹاں دے اتے، ٹی سی دیتی ہوندی ہے اور 10 منٹ دے بعد پہاڑ میدان ہوا ہوتا ہے۔ اچھا اے ہن ٹی سی کتے تے جانی ہے نا، تے کتے جاندی ہے؟ ایتھے ہی۔ فکر انسان کی دشمن ہے، تشویش تیری صحت کی دشمن ہے، تشویش خدا پر بے ایمانی کا نام ہے۔ اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو، اسی پر، اس پر بھی نہیں، اسی پر، only on him، صرف اسی پر۔ ہیلیلویا! اس لیے کہ اس کے کندھے بڑے مضبوط ہیں اور وہ خدا قادر مطلق ہے اور وہ ہمارے بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہیلیلویا! اور وہ محبت ہے، وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ میں شکر کرتا ہوں ہمارا خدا کمزور نہیں، ہمارا خدا زور آور ہے، جلالی ہے، ابدی ہے، لا تبدیل ہے، واحد ہے۔ میں خوش ہوں کہ خدا قادر مطلق یہوہ الوہیم ادونائی ہمارا خداوند ہے، اس کا نام یہوہ یری ہے۔ ہیلیلویا! ساری کائنات کو وہ کھلاتا ہے، کیا اپنے بچوں کو بھول جائے گا؟ نیور، نیور۔ اس کا تو نام یہوہ یری ہے۔ پانی 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 کرن ڈے سن بیابان دے وچ دے لوگ، کوئی دریا نہیں، کوئی چشمہ نہیں۔ خداوند نے یہوہ یری نے موسیٰ کو کہا اس چٹان سے کہہ، اور ایک زبور میں لکھا ہوا ہے چٹان میں سے بحر کی مانند پانی نکلنا شروع ہو گیا۔
سمندر چٹان چلا دیتا. ارے یہ ہمارا خدا ہے, یہ تیرا خدا ہے جو ناممکنات کا خدا ہے. وہ سارے ملک میں کال پڑا ہوا تھا. یاد آ گئی گل؟ فیمن آل اوور. لیکن اس کا خادم ایلیا, اس کو کہا گیا تو کریت کے نالے کے پاس چلا جا, وہاں تجھے خاص, میں نے وہ کیا کیٹرنگ سروس کہتے ہیں, میں نے اس کو آرڈر دے دیا ہے. خداوند کون سی کیٹرنگ سروس؟ ارے کرو انٹرپرائز. سارا ملک بھوکا ہے, بال پرست بھوکے مر رہے ہیں, لیکن یہوہ کی پرستش کرنے والے کو کوے روٹی اور گوشت صبح اور شام لے کر آ رہے ہیں. ایڈریس فیڈ کر دیا گیا کووں کے اندر. اینڈ اینڈ ٹائم پر کوے آ رہے ہیں. ایڈا لالچی ترین پرندہ, یاد جنا یہ بچے کو روٹی کھا کے لے جاتا ہے. مجالے کھائے ہاں ہونے گوشت تے روٹی. ہمارا خداوند بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. ہاللویا, گلوری. ہاللویا. اچھا, نالا سوک گیا, کوے نہ آئے. یہ نہ ہوئے کہ نالے نو ہی کہے نالے تیری تعریف ہے. کدی کدی اہی نالیاں نو ہی پھر اپریشیٹ کرنا شروع کر دینے تے نالے والے نو بھول جانے. نالا سک, کوے غائب, گوڑیاں پر نے خداوند اب تیرے لیے ایک اور ڈونر رکھا ہوا ہے. خداوند ویئر از اٹ؟ اب تو سارپت کو جا. تے او ہون نقشہ ہوندا تے میں تانوں دکھاوندا, او ایتھوں انج ہی سمجھ لو انج کر کے آنا سجے پورے ملک دا چکر کٹ کے تے ادھر آنا سجے. اب تو سارپت کو جا. پیدل جا رہا ہے, تھک گیا ہے. سارپت میں پہنچا, میں چھوٹا کر رہی ہوں بات, تو شہر کی انٹرنس پر ایک بوڑھی عورت, نچڑی بیچاری, کال دی ماری, غربت کی ماری ہوئی, لکڑیاں چن رہی ہے چند ایک. خداوند کہتا ہے اے تیرا ڈونر ہی. یہو جا ڈونر تانوں ملے تو کی کہو گے؟ تھی کہو گے نہیں کوئی صاحب نہیں گائے, یہ تے مڑکی چاہیے بڈو ہے. ہاں, یہ سلام بھی نہ کرو کتے بٹوا ہی نہ کھولنا پوے, یہ دینا پہ جائے. لیکن خدا قادر مطلق ہے. خداوند نے کہا نو, یہ تیرا ڈونر, اس کے وسیلے سے اب میں تیری پرورش کروں گا. کہتا ہے اما جی سلام. کہتی سلام پتر. اما جی مینوں پیاس سفر ہی نہ کر کے آیا سی, مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں. اب دیکھو خدا اس بڑھیا کو بھی کیا برکت دینے لگا ہے. کہتی اچھا بیٹا میں لے آنی ہاں پانی. وہ ٹری ہے تے نال ہی کہندا اما جی ایک روٹی بھی. کہندی ہے پتر نہ, کال پیائی میری مٹکے چھوٹ تھوڑا جا آٹا تے کپی تھوڑا جا تیل ہے, اے میں رکھیا ہے آج شاید آخری حصہ ہی
ਇਹਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਹਾਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ہم مر جانا ہے، اس کے بعد موت انتظار کر رہی ہے، لیکن یہوہ ترس کھانے والا خدا ہے۔ یہوہ کے پروگرام اتم، اکمل، اچھے، پروفیٹک تیرے لیے بھی۔ ایلیا پر کلام نازل ہوا، ایلیا کہتا ہے نو، آپ نہیں مریں گے، کال میں بھی نہیں مریں گے، میں خدا کا خادم کیوں یہاں پر آیا ہوں۔ انہوں سارے پروگرام دی سمجھ آگئی خدا نے مجھے یہاں پر کیوں بھیجا ہے۔ کہتا ہے نو، جا پہلے میرے لیے یہ ٹیسٹ ہے، پہلے میرے لیے روٹی بنا اور مجھے دے، اور جب تک کال رہے گا تیرے مٹکے کا آٹا، تیری کپی کا تیل کم نہیں ہوگا۔ ہون بڑھی مائی کی کرے، کلام آ گیا ہے، وہ نو کہہ سکتی ہے، ایک کھانے کے بعد مر سکتی ہے۔ ایلیا کو خدا کسی اور طرح سے زندہ رکھے گا، لیکن بعض اوقات یہ مشکل ہوتا ہے۔ انتہائی غربت میں انہوں بھی کلام ٹھا بچا، دل کھل گیا اور کہتی ہے میں ایسا ہی کروں گی۔ پہلے اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ ہیلیلویا۔ مائی جناب ایمان سے دلیر ہو گئی، ایمان سے انہیں کڑیا الٹی دیتا سارا، ایک روٹی دا آٹا پیڑا پوڑا بنا کے اتے تیل سے لاگ کندی ہے، خدا دے خادم خود کی رکھیا سکول۔ ارے یہ پتے کی بات ہے، یہ سیکرٹ ہے۔ کاش پاکستانی چرچ کو یہ سیکرٹ سمجھ آ جائے۔ اس نے دے دیا سب کچھ خدا کے خادم کو، اور واپس گئی اور مٹکا آٹے سے بھرا ہوا ہے، کپی تیل سے بھری ہوئی ہے۔ گئی ادھر ادھر اپنے سارے کنبے کو بلا کر لے آئی، کہندی آؤ کال شال دی کوئی پرواہ نہیں، آج خدا ہمارے پاس آ گیا ہے اپنے خادم کی صورت میں، یہوہ یری آ گیا ہے، اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ آمین۔ اس کو تمہارا خیال ہے۔ He cares for you۔ اس نے تیرے سر کے سب بال گنے ہوئے ہیں۔ آمین۔ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے۔ آؤ ہم سارے شکر گزاری کریں، اپنے آٹے، تیل، کمیٹیاں، قرضے اس کو دیں، بلند آواز سے دعا کرنی شروع کر دیجئے۔ اس کے پاس کوے ہیں، بوڑے ہیں، بہت کچھ ہے، اونٹ ہیں، بہت کچھ ہے، وہ دے دیتا ہے۔ وہ ناممکنات کا خدا ہے، یہوہ یری ہے، قادر مطلق ہے، تیری ضرورتوں سے کہیں بڑا ہے۔ اس پر اپنی فکریں ڈال دے اور اس کو تیرا خیال ہے۔ ہیلیلویا۔